कराची इंटर बैंक ऑपरेटिंग रेट 22% से 12 पे आ गया। कॉटन ग्रोइंग नेशन होते थे। ये फसल हमारी सर आज से 15 साल पहले इंडिया से ज़्यादा होती थी। FBR, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वो 100 करोड़ कलेक्ट करता है तो वो 250 करोड़ रिफंड भी कर देता है। अगर इस मुल्क में 10-11 मिलियन बेल पैदा हो गई एंड पीछे से उसका कंज्यूमर मर गया तो आपका फार्मर क्या करेगा? वो किधर ये कपास और जिनर किधर ये कॉटन लेके जाएगा? When the realization is there, when the political will is there, when the urgency is there, then why do we not see results? फ्रॉड के दरवाजे फिर आप खुद खोलते हैं, चोरी के दरवाजे आप खुद खोलते क्या हैं। यही मकसद है इसका? सर मैं क्या कह सकता हूँ, ऑन कैमरा में कितनी बात कर सकता हूँ। 1 मिलियन बेल्स इज $1 बिलियन। एप्टमा अकेली क्या करे? बिजली के लिए लड़े, गैस के लिए लड़े, टैक्सेशन FBR से लड़े। 1600 अरब के PHDP का आपने क्या करना है? अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकेंगे, आप अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकेंगे। Kamran Arshad साहब, चेयरमैन एप्टमा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। सर, इतनी बातें हो चुकी हैं कि जी ये मसले हैं, वो मसले हैं, वी ऑल नो द प्रॉब्लम्स, बट वी वांट टू हिट द ग्राउंड रनिंग। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द फ्लैगशिप एक्सपोर्ट अर्नर, स्टिल कंपेटिटिव इंटरनेशनली या लूज कर गया इसको? Thank you for asking such a critical question. Sir, Pakistan's industry, the value-added industry, I believe, is still competitive. जहाँ energy का signature is less, labor का signature footprint ज़्यादा, लेकिन जहाँ पे आपकी energy ज़्यादा लगेगी, basic industries like spinning, weaving, वहाँ पे we have lost our competitiveness and we are losing it. सिर्फ उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी तगो दौर के बाद और इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आने के बाद आपका काइबोर कराची इंटर बैंक ऑपरेटिंग रेट 22% से 12 पे आ गया। ये गुजरी हुई गर्मियों में बहुत ह्यूमन क्राई के बाद, इतना शोर मचाने के बाद आपकी बिजली का रेट 45 रुपये से गिर के 35 रुपये पे आ गया, 34-35 रुपये पे के इलेक्ट्रिक को छोड़ के। और हमें काफ़ी उम्मीद है कि जैसे वादा किया गया कि ये 25 से 27-28 रुपये तक जून तक आ जाएगा। पहले इसका गोल था सर, इस सारे का हमारा टारगेट था कि अप्रैल तक हो जाए, लेकिन आपने जैसे रिसेंटली बिजनेस रिकॉर्डर और अखबारों में देखा है कि वो गोल पोस्ट अब अप्रैल से जून तक चली गया है। देर आए दुरुस्त है, हम उस चीज़ के इंतज़ार में रहेंगे। ये दो रेज़ ऑफ लाइट हैं जो हमारी इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस को बहाल कर सकती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सर, हम एक कॉटन ग्रोइंग नेशन होते थे। ये फसल हमारी सर आज से 15 साल पहले इंडिया से ज़्यादा होती थी। हम इसकी आउटपुट को 2013-14 में 14 मिलियन बेल तक ले जा के हम इसको पिछले 3-4 साल के अंदर अंदर रैकेट लो फिगर्स पे ले आए हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। तो ये मुमकिन नहीं है कि हमारा रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाए और हम ये सारा इंपोर्ट करते रहें with extremely high electricity cost, extremely highest interest rates in the region, And an unstable currency. and an unstable currency जो कि अब शुक्र है थोड़ी सी स्टेबल हुई है बिकॉज उसमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे हमने कर्ब किया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। वाइल आज लोग बड़े पेसिमिस्ट हैं, लेकिन सर आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। लॉन्ग रन थोड़ा सा हमें अपना मॉडल बदलना है कि जो हम हमेशा रिलाई करते हैं ना, किसी और की तबाही तुम्हारी खुशहाली। बांग्लादेश में अनरेस्ट आया तो इधर बिजनेस आ गया, या चाइना पे भी टैरिफ लगेंगे तो वहाँ से कोई बिजनेस की शिफ्टिंग होगी। सर हम रेडी नहीं हैं। अगर हम रेडी नहीं होंगे ना तो ये बिजनेस शायद इधर ना आएगा तो आके चला जाएगा। So one of the first issues you raised with the government, चेयरमैन बनने के बाद, वो था डाउनवर्ड रिविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। आपने बताया कि उसकी गोल्ड पोस्ट थोड़ी चेंज हुई है, बट आर यू ऑप्टिमिस्टिक कि इस पे फॉलो थ्रू हो रहा है, या किस एक्सटेंट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर मैं इस पे ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ क्योंकि हमने माजी में बहस कौम, हमारी माजी की गवर्नमेंट्स ने बहुत गलतियाँ की हैं। जैसे ये सारे IPP एग्रीमेंट्स थे, माहदे थे, आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स, कि वी वर प्रॉबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने IPPs के साथ ऐसे माहदे किए कि या आप बिजली बनाएंगे या हम आपको 60% कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट बैक्ड पेपर पे मैं इधर इन्वेस्ट कर लूँ एंड मेरा कारखाना चले या ना चले,
تو اس کی 60% کیپیسٹی پیمنٹ یہ قوم ادا کرے. وہ کیپیسٹی پیمنٹ سر یہاں کے پسے ہوئے ڈومیسٹک کنزیومر نے، کمرشل کنزیومر نے، انڈسٹریل کنزیومر نے ادا کیا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں وزا وز بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا آئی ایم ایف ڈیفالٹ کر کے اس سے نکل کے واپس آ گیا. جب انہوں نے ڈیفالٹ کیا تھا ان کی کرنسی ہم سے کہیں زیادہ ڈی ویلیو کر گئی تھی، 330 340 تک پہنچ گئی تھی. آج ان کی کرنسی سر 290 پہ آ گیا، ہم 279 280 پہ کھڑے ہیں. دیر ول بی اے ٹائم کہ وی ڈونٹ گیٹ آر ایکٹ ٹوگیدر، سری لنکا کی کرنسی ہم سے اسٹرانگ ہو جائے گی اور ہماری مزید ڈپریشیٹ یا ڈی ویلیو کرے گی. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، وی کین گیٹ آر ہاؤس ان آرڈر. اگر 18 مہینے پہلے ارجنٹینا جیسے ملک میں ایک ریفارمسٹ آ سکتا ہے اور ملک کو کھڑا کر سکتا ہے اینڈ اسے فسکل ڈیفیسٹ سے فسکل سرپلس میں نکال سکتا ہے، تو آئی تھنک وی آر فار مور گفٹیڈ ریسورس وائز، لیبر وائز، انٹرپرنوریل اسکل وائز اینڈ ایز اے کنٹری ریسورس وائز کہ ہم اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. صاحب اسپیکنگ آف گیٹنگ اے ایکٹ ٹوگیدر اور دیر اسٹل ٹائم اینڈ ہاؤ ریسپانسو دا گورنمنٹ از، ایک جو ایپٹما نے بہت زیادہ کیس پٹ اپ کیا گورنمنٹ کے ساتھ وہ تھا مس یوز آف دی ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم، جی، جس کی وجہ سے کچھ ماہ پہلے تک 40% جو تھی ملز وہ کلوز ہو گئی تھیں، بہت زیادہ انمپلائمنٹ ہوئی تھی. 2 سوال اس سے، کیا اس کا آپ کی کنسرنز ریز کرنے کا کوئی اثر ہوا ہے ان کنسرن کوارٹرز؟ اور نمبر 2، از دیر ریئلائزیشن ایٹ دا ٹاپ آف ہاؤ کاؤنٹر پروڈکٹیو سم آف دیئر پالیسیز آر، یا ابھی تک نہیں ہے؟ سر یہ جو آپ جس اسکیم کی بات کر رہے ہیں اس اسکیم کا نام ای ایف ایس ہے، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم. حقیقت میں اس کے 2-3 پرپزز تھے. اس کا پہلا پرپز تھا SRO 1125 کو ریپلیس کریں. SRO 1125 کو اس لیے ریپلیس کریں کیونکہ یہ ساری چین چلتی تھی وداؤٹ GST. GST کے بغیر یہ چین اس لیے چلتی تھی تاکہ فراڈ کا ایلیمنٹ اس میں سے ختم ہو جائے، انڈسٹری کی لیکوڈیٹی کرائسس ریزالو ہو. اور جب تک ہم بغیر GST کے چل رہے تھے انڈسٹری فلرش کر رہی تھی. انفارچونیٹلی ہم جولائی 2019 میں IMF پیکج میں گئے، تب یہ GST واپس لگ گیا. اچھا، جب یہ GST واپس لگا تب سے لے کے آج تک ہم سفر کر رہے ہیں کیونکہ اس میں FBR کا بھی قصور ہے. FBR میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر وہ 100 کروڑ کلیکٹ کرتا ہے تو وہ 250 کروڑ ریفنڈ بھی کر دیتا ہے. تو وہ ایک سیپریٹ بحث ہے. لیکن یہ اسکیم کا پرپز یہ تھا کہ نہ آپ 18% GST جمع کرائیں اور نہ آپ اس کے انپٹ آؤٹ پٹ ایڈجسٹمنٹ یا ریفنڈ میں جائیں اور انڈسٹری جو ہے وہ کھل کے کام کر سکے. دوسرا سر اس کا پرپز یہ تھا کہ جو آپ کا ڈومیسٹک مینوفیکچرر ہے، کوئی اسپنر ہے وہ یارن بنا رہا ہے اور وہ آگے ویور کو دے رہا ہے جو کپڑا بنا رہا ہے، یا ویور کپڑا بنا رہا ہے وہ آگے کسی گارمنٹ والے کو، پروسیسنگ والے کو دے رہا ہے جس کی اینڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ ہونی ہے. تو یہ ساری چین رجسٹر ہو جائے، ٹیکس نیٹ میں آ جائے، اینڈ یہ ساری ایز انڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ایکسپورٹر مل کے کام کرے اور آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری فلرش کرے. آپ کی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے اینڈ اس کو 100% را مٹیریل پرووائڈ کرنے کے لیے، تاکہ آپ کا را مٹیریل اتنا ہی امپورٹ ہو جو بہت ضروری ہے، جو یہاں پروڈیوس نہیں ہوتا ہے. جیسے فائنر کاؤنٹس ہیں یا لانگسٹ اسٹیپل کاٹن ہے جو الٹرا لگزوریس بیڈ شیٹس میں یا بڑی ہائی اینڈ شرٹس میں لگتی ہیں. پاکستان کی پہچان سر اپنے نیٹ ویئر سے ہے، اپنے ڈینم سے ہے، اپنے ٹاول سے ہے، اپنی ہوم ٹیکسٹائل سے ہے، اپنے ورک ویئر سے، ان پروڈکٹ سے جن کا را مٹیریل بائی اینڈ لارج یہاں اویلیبل ہے. لیکن انفارچونیٹلی EFS میں جب تک یہ اسکیم چلی آن اے لیول پلینگ فیلڈ ود دا سیم ٹیکس ٹریٹمنٹ فار ڈومیسٹک انڈسٹری ایز ویل ایز ایکسپورٹ انڈسٹری، تو ہماری ایکسپورٹ بڑھ کے 19.5 بلین تک چلی گئی تھی، 19.3 بلین ٹو بی ایگزیکٹ بائی 30 جون 2022. جب یہ اسکیم میں آپ نے فلاز کریٹ کیا جون 24 پچھلے جون میں، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری سے جو آپ نے را مٹیریل لینا تھا اس پہ آپ نے 18% GST لگا دیا اینڈ آپ نے امپورٹ کو کھلا رکھا. اس کے ساتھ انسلٹ ٹو انجری یا زخموں پہ نمک وہ لگا کہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، بجلی، گیس، انٹرسٹ ریٹ، ہر چیز آپ نے ریجنل کمپیٹیٹر سے ڈبل بھی کر دی پچھلے 2 سالوں میں. لہٰذا ہوا کیا کہ پچھلے 2 سالوں سے جو یہ اسکیم کا پرپز تھا ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم، ایکسپورٹ بڑھانا،
اس کا ریورس امپیکٹ آیا ہے، اور ریورس امپیکٹ میں پچھلے 2 سالوں میں آپ کی ایکسپورٹ گر کے 19.3 سے 16.5 اینڈ 16.67 بلین ڈالر ہوگی ٹیکسٹائل اونلی کے. اب ہم پچھلے جون 2024 سے لے کے ٹو ڈیٹ کوئی سر 20 یا 22 دفعہ FBR کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، ذاتی طور پہ گئے ہیں. ہمارے لوگ لاہور سے، مائی سیلف، کراچی سے اور ریجنز جہاں ٹیکسٹائل ہبز ہیں، جا کے FBR کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اسکیم کا جو اوریجنل پرپس تھا وہ ڈیفیٹ ہو گیا، کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتا، آپ کی انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ انڈسٹری اینڈ ڈائریکٹ ایکسپورٹر وہ سارے ایک چین میں منسلک ہوتے اور مل کے کام کرتے، کیونکہ ادھر ورٹیکل یونٹس بہت تھوڑے ہیں پاکستان میں، انڈسٹری سکیٹرڈ ہے جس طرح یہ انڈسٹری لگی، تو لہٰذا وہ مل کے کام کرتے. اور دوسرا ڈومیسٹک انڈسٹری سر آپ کی کلیپس کر رہی ہے، کیونکہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی اور آپ نے ڈومیسٹک پہ 18% GST لگا دیا ڈیو ٹو دا مس کمٹمنٹ آف اے فارمر چیئرمین FBR ٹو دی IMF. تو آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہماری 40% انڈسٹری بند ہو چکی ہے، بقایا 60% پہ بھی کوشچن مارک لگا ہوا ہے. اس سال تو ہماری ایک ریکارڈ لو فصل ہوئی ہے. ہم نے بہت کام کیا ہے فار ریوائول آف کاٹن. ہم نے آرمی کے ساتھ، آرمی کے کنسرنڈ انسٹیٹیوٹس، SIFC، گرین پیس انیشیٹو فار ریوائول آف کاٹن، ارلی کاٹن سوئنگ کو بھی انکریج کیا. میں کوشیسلی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ سر اگر اس ملک میں 10-11 ملین بیل پیدا ہو گئی اینڈ پیچھے سے اس کا کنزیومر مر گیا تو آپ کا فارمر کیا کرے گا؟ وہ کدھر یہ کپاس اور جنر کدھر یہ کاٹن لے کے جائے گا؟ تو یہ سر سرٹن ایشوز ہیں، ہمیں باہر والوں سے زیادہ ہمارے اپنے مرواتے ہیں اور ہماری بیوروکریسی مرواتی ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں کریٹ کریں گے تو سر آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری تباہی کے شکار ہوگی. اینڈ اسی کے ساتھ پھر انفارچونیٹلی فراڈ بھی ہوں گے کہ را مٹیریل باہر سے منگوایا اور بجائے اس کو آپ ویلیو ایڈ کر کے ری ایکسپورٹ کریں، وہ پھر ادھر ہی لوکلی بک جائے گا کیونکہ باہر سے سستا ہے اور آپ کی ہائر ان پٹ کاسٹ کی وجہ سے لوکلی اویلیبل مہنگا ہے. تو یہ فراڈ خالی ٹیکسٹائل میں نہیں ہوئے، یا اسٹیل سیکٹر میں بھی ہو گیا، سیمنٹ سیکٹر میں بھی ہو چکے ہیں. FBR بخوبی واقف ہے کہ کہاں کہاں فراڈز ہو رہے ہیں. اب سر یہ ریگولیٹر کا کام ہے کہ اس کو بحال کریں اور اس کو ریسٹور کریں ایز سون ایز پاسبل، اس سے پہلے کہ آپ کی انڈسٹری کلیپس ہو جائے. ہم سر بنگلہ دیش ماڈل پہ نہیں جا سکتے کہ ہر چیز امپورٹ ہو، $1 کی، $2 کی، $3 کی، اس کو کاٹ کے پیٹ کے رنگ کے اسٹچ کر کے گارمنٹ بنا کے ہم اس کو $10 کا، $20 کا ایکسپورٹ کریں. سر ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ کی پوری سینٹرل پنجاب سے لے کے اپر سندھ تک اینڈ پارٹس آف بلوچستان ایک ایگری اکانومی ہے، اس کے ساتھ 2-2.5 کروڑ لوگ وابستہ ہیں. So we'll come to the agri economy in a minute. آپ کی بات سے مجھے یہ لگا کہ ابھی تک اس کی ریئلائزیشن ٹاپ پہ نہیں ہوئی. FBR لیول تک چلیں، آپ کی بات ان کو نہیں سمجھ میں آیا، بٹ دس از اے بگر پرابلم دین جسٹ دی FBR. اس کی تو اسلام آباد میں ہیڈ آف گورنمنٹ کو فکر ہونی چاہیے. ایوری بڈی نوز کہ کتنی فریجائل اور پریکیریس اکنامک سچویشن ہے. وی آر ون کرائسس اوے فرام ڈیفالٹ، پراپر ڈیفالٹ. اگر ہمارا IMF کا پروگرام ڈیریل ہو گیا تو اگلے 1-2 سالوں میں ملک جو ہے وہ شاید موسٹ سرٹنلی ڈیفالٹ کر جائے گا. تو FBR کی لیول پہ، اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی فلیگ شپ ایکسپورٹ انڈسٹری. تو اس میں اگر سیلف انفلکٹڈ وونڈ ہے، مجھے آپ کی بات سے پتہ چلا کہ ڈسپائٹ ریزنگ کنسرن ود دی FBR ود دا گورنمنٹ، اس پہ وہ رزلٹ نہیں مل رہے جو ہمیں ملنے چاہیے. مائی کویسچن از کہ وین ایوری بڈی ریئلائزز، اور یہ میں کافی لوگوں سے پوچھتا ہوں، آئی اسٹل ٹو فائنڈ این آنسر، وین دا ریئلائزیشن از دیر، وین دا پولیٹیکل ول از دیر، وین دی ارجنسی از دیر، دین وائی ڈو وی ناٹ سی ریزلٹس؟ اگر آپ مجھے اس کا جواب دیں دین ویل موو ٹو دی کاٹن اینڈ بنگلہ دیش ماڈل. سر میرا خیال ہے اس کا نا تھوڑا سا ڈیپ روٹڈ آنسر ہے، اینڈ میری بات کا برا نہ منائیے گا، لیکن بات یہ ہے سر کہ جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن اور کیپٹلزم اور لوگوں کو کام پہ لگانے کو ترجیح نہیں دیں گے نا تو اسلام آباد ول ناٹ موو. یہ چیز ہم نے ویریس کوارٹرز میں ٹیک اپ کی، اور فیڈرل حکومت کی بے بسی یہ ہے کہ سر ہم نے یہ جا کے فیڈرل منسٹر فار فائنانس اورنگزیب صاحب، اسٹیٹ منسٹر آف فائنانس علی پرویز صاحب، ان کو سمجھائی، وہ کنونس ہوئے، اینڈ فیڈرل منسٹر فار فائنانس نے یہ بات فلور آف دا ہاؤس میں بجٹ اسپیچ میں اناؤنس کی کہ ہم EFS کو بحال کر رہے ہیں فار ڈومیسٹک انڈسٹری. انفارچونیٹلی جب فائنانس ایکٹ آیا 1 جولائی تو اس میں انہوں نے EFS فار ڈومیسٹک انڈسٹری وڈرا کر لیا تھا. تو جب اس کی پھولا پھالی کی تو پتہ یہ چلا ایک سابقہ چیئرمین FBR
مس کمٹ کر کے آئی ایم ایف کو کہ میں یہ ڈومیسٹک انڈسٹری پہ بند کر کے یہاں سے آپ کو 15-20 ارب روپے اکٹھا کر دوں گا اور بجٹ شارٹ فال ہم وہاں سے مینیج کر لیں گے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اگر آپ کی انڈسٹری کلیپس کر جائے گی یا بند ہو جائے گی تو وہ شارٹ فال تو نہیں آپ کی پوری ہوگی. آج آپ نے وہ ختم کر دیا جو آپ نے وہاں سے پورا کرنا تھا. آج تو آپ 386 ارب روپے کی شارٹ فال پہ بیٹھے ہیں. یہ تو بہت بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ اتنی کروشل ٹائم پہ آپ کا فائنانس منسٹر ہیلپ لیس ہے، اور وہ بھی اتنی امپورٹنٹ نیگوسیشنز میں، اور ایک اتنا ڈیپ وونڈ انفلکٹ کر دیا ایک فارمر ایف بی آر چیئرمین کی انسبسٹینشیٹڈ گارنٹی پہ. لیکن ہماری انڈسٹری میں کہتے ہیں، میڈیا والی میں کہتے ہیں کہ آپ کو نا، آپ بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتے، پریڈکٹ نہیں کر سکتے کچھ چیزوں کا. بٹ سنس وی آن دا سبجیکٹ دا فائنانس منسٹر، پچھلے 20-25 سال سے میں نے دیکھا ہے جو بھی نیا فائنانس منسٹر آتا ہے، اسپیشلی فرام اے نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، تو وہ ایک کلیم کرتے ہیں کہ جی ان 1 2 3 4 سیکٹرس کو میں ٹیکس کروں گا. اینڈ وین ایور وی یوز ٹو کور دا بجٹ، وہ 3-4 سیکٹر ٹیکس نہیں ہوتے تھے. اب بیکاز وی آر رائٹ اگینسٹ دا وال اینڈ وی اسٹیئرنگ ایٹ نتھنگ لیس دین ڈیفالٹ، تو یہ جو ہمارے بینکر جوائنٹ فائنانس منسٹر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیکس دیز 4 سیکٹرس: ریئل اسٹیٹ، ریٹیل، ایگریکلچر اینڈ ہول سیل. تو اس پہ کچھ لوگوں نے اپنے کالمس میں لکھا تھا، مائی سیلف انکلوڈیڈ، کہ اٹس ناٹ اے ویری سیف بزنس ٹو میک پریڈکشنز ان پاکستان، بٹ آئی کین پریڈکٹ دیٹ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیکس دیز سیکٹرز. اور ابھی تک تو نہیں ہوا، ایون دو اب بالکل یو آر پیریلسلی کلوز ٹو کولیپس. اور جیسے آپ نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ نے جن سیکٹرز میں سے ٹیکس کر کے نچوڑ کے اکانومی کو فلوٹ رکھا ہوا ہے، دے آر ناؤ اسپینٹ، دے ہیو نو مور ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا ٹیکس، اسپیشلی اگر آپ اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے. کیا یہ واقعی میں ایسا ہوا کہ فائنانس منسٹر could not have his way اور ان کمٹمنٹس ٹو دی آئی ایم ایف، اور اتنے سینسیٹیو ٹائم پہ سر اتنا نقصان ہو گیا آپ کی مین ایکسپورٹ انڈسٹری کو؟ سر ہم تو بنا کے آئے تھے جون میں، اس لیے آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بولا. انفارچونیٹلی جب پتہ چلا کہ ہم کیوں نہیں بحال کر سکتے، وہ اس لیے کیونکہ ایک سابقہ چیئرمین ایف بی آر مے بی آن دا بیکس آف بوتھ ہز فائنانس منسٹرز فیڈرل اینڈ اسٹیٹ یہ کمٹمنٹ دے چکے تھے آئی ایم ایف کو. اینڈ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو چیز آپ آئی ایم ایف کو کہہ دیں یا کمٹ کر دیں، وہ آلموسٹ پتھر کی لکیر ہے سر، پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر ہے. Although we have a long history of going back on our word to the IMF. یس 50-year history. یس اینڈ نو، لیکن وہ نو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو ہم 27ویں آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اینڈ وی آر ون آف دا فیوریٹ کلائنٹس. ورنہ اگر ہم ساری چیزیں پوری کر دیتے ٹو ڈیٹ تو سر ہم پھر 27ویں پروگرام میں بھی نہ ہوتے. تو آپ کے سوال کا جواب یس بھی اور نو بھی ہے. تو کیا ایپٹما اس بات پہ شوق ہوا ہے، یا ایپٹما کو لگا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، شاید ابھی آگے جا کے ٹھیک ہو جائے؟ سر ہم بہت شوق ہوئے ہیں، ہم نے ایشورنسز لی ایف بی آر سے. انہوں نے کہا جی کہ جب آئی ایم ایف پیکج ہونے دیں، جب تک یہ پیکج ہو نہیں جاتا تب تک ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے ایز اے ویور ریکویسٹ پٹ اپ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم انتظار کر لیں گے. 3-4 مہینے ہم نے انتظار کیا، جولائی، اگست، سپٹمبر میں جب آپ کا جا کے آئی ایم ایف پروگرام ہوا اینڈ اینڈ سپٹمبر آپ کو پہلی قسط ملی، تو پھر اس کے بعد ہم نے پھر وزٹ کرنا شروع کیا. ہمیں وعدے کیے گئے، ایشورنسز دی گئیں بائی کنسرنڈ کوارٹرز کہ وی ول پٹ دس اپ ایز اے بجٹ انیملی، ایز اے ویور ریکویسٹ ٹو دی آئی ایم ایف along with some other budget anomalies ڈفرینٹ سیکٹرز کی، اسی طرح کے ایشوز جس میں ہمارا کافی ہائی پرائیورٹی پہ تھا. انفارچونیٹلی فائنانس منسٹری یا آئی ایم ایف کو منا نہیں سکی، یا آئی ایم ایف نے کلیئرلی نہ کہہ دی. پھر ہم نے خود ایز ایپٹما آئی ایم ایف سے ٹائم سیک کیا جب وہ ادھر دسمبر میں آئے تھے ہیڈ آف دا ریویو، اور ان کے ساتھ ہم نے انٹریکٹ بھی کیا ان کے ہی پلیٹ فارم پہ آن لائن. اینڈ آن لائن انٹریکٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایک ہم نے گیس کا ایشو چھیڑا، دوسرا ہم نے ان کے ساتھ ایشو چھیڑا ای ایف ایس کی ریسٹوریشن کا. تو گیس پہ تو انہوں نے ہمیں ایبسولوٹلی نہ کہہ دی کہ آپ کا اپنا گریڈ جو ہے 43,000 میگا واٹ کا آپ کا گریڈ ہے، 17,000 میگا واٹ اس میں اور 5 سالوں میں آ رہا ہے، اور گرمیوں میں آپ 23,000 میگا واٹ میکسیمم چلاتے ہیں، سردیوں میں 10-11,000 میگا واٹ. اس سے زیادہ ریلے کرنے کی آپ کی کیپیسٹی یا ٹیک اپ کرنے کی فی الحال کیپیسٹی نہیں ہے. یہ گیس آپ کو چھوڑنی پڑے گی ایز این انڈسٹری، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا گریڈ کلیپس کر جائے گا. پلس ہماری ہی بیوروکریسی نے ماضی میں غلط پٹیاں پڑھائیں اباؤٹ گیس ایز این انڈسٹریل ان پٹ
اینڈ سارا فیور دیا گریڈ کو کہ ہم نے گریڈ چلانا ہے کیونکہ گریڈ میں ہم اوور کمٹ کر چکے ہیں اور اتنی بڑی کیپیسٹی کے پلانٹس لگا چکے ہیں کہ اس کی آف ٹیک نہیں ہے، اینڈ آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو اب ہم گریڈ کو وائبل کرنے کے لیے وی ول بی ڈچنگ اور گیس سیکٹر، اینڈ اس میں سر پھر ہم یہ جو ساتھ میں گیس سیکٹر سے منسلک کمپنیز ہیں SNGPL SSGC، ہم ان کو بھی تباہی کے دہانے پہ لے کے جائیں گے جب ان کے پاس کیپٹیو کسٹمر انڈسٹری جو بجلی لے کے گیس لے کے بجلی بناتی ہے اینڈ اس کی ویسٹ ہیٹ سے اسٹیم بناتی ہے، ان کو جب نہیں دیں گے، ان کو گریڈ پہ زبردستی لے کے جائیں گے تھرو پرائسنگ کہ گیس مہنگی کر دو، بجلی نامنلی سستی کر دو تاکہ سارے گریڈ پہ شفٹ ہو جائیں. تو پھر سر آپ جتنی ہم نے محنت کی IPPs کے خلاف اینڈ ان ایگریمنٹس کو ود دی ہیلپ آف دی اسٹیبلشمنٹ ریوائز کروانے میں اینڈ ان کو ری نیگوشیٹ کروانے میں، اتنا کہیں ہم آنے والے 6 مہینے 1 سال میں گیس سیکٹر میں نہ گوا بیٹھیں، کیونکہ جب یہ RLNG کی کنزمپشن نہیں ہوگی، جو ہم نے اسٹیٹ آف قطر سے معاہدے کیے ہیں، یا یہی 36-37 روپے کی چیز یا 35 سے 37 روپے کی چیز 16 روپے والے کسٹمر کو دیں گے ڈومیسٹک کو، تو ظاہر ہے سر پھر وہاں پہ ایک گیس سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوگا، پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو وی آر ہیڈڈ ان دیٹ ڈائریکشن. I don't know whether to be shocked by this or just to accept this as a fact that it is very easy for people to throw a monkey wrench here and there and nobody can do anything about it. But losses کے حساب سے can we put a figure on this? Can we quantify کہ کتنا loss ہو رہا ہے؟ For example, اگر 40% spinning mills بند ہو جاتی ہیں تو کتنے لوگوں کی نوکریاں جاتی ہیں، کتنی ارننگ ویسٹ ہوتی ہے اور کتنی پروجیکٹڈ ایکسپورٹ ارننگز آیا ہوتی ہے. Is there a figure on this? جی سر دیکھیں 40% اسپننگ خالی بند نہیں ہوئی، 40% اسپننگ میں اگر ایک اسپننگ میں 800 بندہ امپلائی ہوتا ہے تو سیدھا سیدھا جواب ہے 70-80 ملیں ٹائمز 800 بندہ، وہ آپ کو ایک فگر آ جائے گا کتنا بندہ وہ لے. آپ اس کے ساتھ پھر سر وینڈر انڈسٹری ہے، پارٹس انڈسٹری ہے، ایک انڈیجنس انڈسٹری ہے، پھر پیچھے کاٹن انڈسٹری ہے، کاٹن فارمر ہے، اس کا کتنا لاس آف ریونیو ہوگا. اگر آپ سے کہا جائے کہ واٹ وڈ یو ڈو اگر ایپٹما کے پاس آئیں کہ آپ ہمیں اس کا سولوشن بتائیں وی ول انکارپوریٹ اٹ، تو آپ کا اس کا کیا سولوشن ہوگا؟ EFS کا فار ایگزامپل سر EFS کو آپ کو بحال کرنا ہوگا تاکہ ساری چین منسلک ہو، زیرو ٹیکس ہو، زیرو GST اگر ہو، کیونکہ آلریڈی ہم کافی ہیویلی ٹیکسڈ انڈسٹری ہیں، ہم فکس ٹیکس رجیم سے نارمل ٹیکس رجیم میں چلے گئے ہیں، ہم سے آلریڈی زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. تو یہ GST ایک ایسی چیز ہے آپ ہم سے لیتے ہیں، پھر آپ اسے ان پٹ آؤٹ پٹ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں یا ریفنڈ میں جاتے ہیں، تو سر اس سارے کا فائدہ کیا؟ فراڈ کے دروازے پھر آپ خود کھولتے ہیں، چوری کے دروازے آپ خود کھولتے ہیں. یہی مقصد ہے اس کا؟ سر میں کیا کہہ سکتا ہوں، آن کیمرہ میں کتنی بات کر سکتا ہوں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ فراڈ بھی ہوتے ہیں. چلیں پھر ایک اور بات پہ آتے ہیں کہ اب ہاؤ بگ از کنسرن ڈکلائننگ کاٹن پروڈکشن، کیونکہ وہ جو خواب تھا ہمارا کہ ہم کاٹن پروڈیوس کرتے رہیں گے، اٹ ول کیپ فیڈنگ دی ٹیکسٹائل سیکٹر اینڈ ویل کیپ ایکسپورٹنگ ول کیپ ارننگ، اور ہمارے چڈی بنیان بکتے رہیں گے دنیا میں اور ہم بہت بڑا پاور بن جائیں گے، وہ تو سچا نہیں ہوا. اب تو بلکہ اس کا ان پٹ ہی ڈکلائن ہو رہا ہے آپ کا. تو ایپٹما کی کیلکولیشنز میں یہ کتنا بڑا خطرہ؟ سر چڈی بنیان کے علاوہ ہم رالف لارن کو ٹی شرٹس بھی بیچتے ہیں، لیوائز کو جینز بھی بیچتے ہیں، آئیکیا کو اور JC پینی کو بیڈ شیٹس بھی بیچتے ہیں، نائکی ایڈیڈاس کو جرابی بھی بیچتے ہیں. یہ ہماری ویلیو ایڈیشن ہے. یہ ہماری ویلیو ایڈیشن ہے. خالی چڈی بنیان نہیں، چڈی بنیان کیلوین کلائن کے لیے بھی جاتا ہے، جاکی کے لیے بھی جاتا ہے. لیکن سر یہ ہمارا بیسک را مٹیریل ہے اینڈ یہ ہمارے بزنس کی الیکٹرسٹی اینڈ لیبر کو چھوڑ کے سب سے بڑی کاسٹ ہے را مٹیریل. تو اگر ہمارا را مٹیریل شارٹ ہوگا تو وی ول بی فورس ٹو امپورٹ. 1 ملین بیلز از $1 بلین. تو جتنی بیلیں شارٹ ہیں سپریس ڈیمانڈ پہ اتنی پھر آئیں گی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جس ملک کے پاس اسٹیٹ بینک میں $11 بلین پڑے ہوں، جس میں 7.3 تین فرینڈلی برادر کنٹریز کا پڑا ہو، تو ہم سر کتنا اپنا زر مبادلہ کریٹیکل را مٹیریل پہ لگائیں گے. کیپیسٹی ٹو ارن ایکسپورٹ ریونیو کو خود ڈیمنش کر رہے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہیں. بالکل. ایک دوسرا سر کاٹن ہم نے اس کو خود تباہ کیا. کاٹن کو ہم نے اس طرح تباہ کیا سر، کاٹن سیڈ ایک لائف سائنس ہے، یا سیڈ کا کاروبار یا سیڈ کمپنی ہونا از اے لائف سائنس. ٹھیک ہے، امریکہ میں 4 یا 5 سیڈ کمپنیز ہیں، انڈیا میں پوسٹ مونسینٹو 70 سے 80 سیڈ کمپنیز ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں
یہ کوئی فگر 1800 سے 2000 پلس پہ چلا گیا تھا. سیڈ کمپنیز خانے وال لیا سے لے کے گوٹ کی ڈھیر کی روڑی سالے پٹ اپر سندھ تک, سدرن پنجاب سے لے کے سینٹرل سدرن پنجاب سے لے کے اپر سندھ تک لوگ, کئی لوگ میں نام بھی لینا چاہ رہا, انہوں نے سیڈ کمپنیز بنا لی تھیں جو ان ریگولیٹڈ تھی اینڈ ادھار پہ ذمہ دار کو بیج دیتی تھیں ان دی ایبسنس آف گڈ سیڈ. تو ہمارا ذمہ دار جو کہ شاید اتنا اویئر نہیں تھا, وہ یہ سب سٹینڈرڈ پائریٹڈ سیڈز یوز کر کے اپنی فصلیں تباہ کرتا تھا. اینڈ اس کا اپنا خمیازہ یہ دیکھا ہے کہ جب اس سیکٹر میں ریگولیٹر سو گیا, یعنی کہ ویدر آپ اس سے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کہہ لیں, ویدر آپ اس کو پاکستان کاٹن کمیٹی کہہ لیں یا ملتان کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہہ لیں, جب وہ سو گیا, جب انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا, تو ہماری 14 ملین بیل کی ریکڈ فصل 2013-14 میں جو ہوئی تھی اس کے بعد کبھی اتنی ہوئی نہیں. ہم تباہی کے دہانے پہ آ گئے اس سال 5.5 ملین بیل کی ریکڈ لو آؤٹ پٹ کے ساتھ. تو سر یہ سلسلہ اس طرح نہیں چل سکتا. ہمیں پراپر سیڈ ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کرنا ہے, پراپر R&D کرنی ہے. ایپٹما اکیلی کیا کرے, بجلی کے لیے لڑے, گیس کے لیے لڑے, ٹیکسیشن FBR سے لڑے, کنٹری پرسیپشن کے لیے لڑے, اپنا مال بیچنے میں لڑے, پروڈکٹیوٹی انہانس کرنے میں لڑے, اپنے پلانٹس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے لڑے, پھر وہ سیڈ کے لیے بھی لڑے. ہم کیا کیا دو پرسیپشنز ہیں, اگر مس پرسیپشن نہیں, اگر آپ تھوڑا کلیئر کرتے جائیں. پاکستانی پریس میں دو باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اسپیشلی کچھ اخباروں کے ایڈیٹوریلز میں, وہ وچ ٹیک دس ویری سیریسلی. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فارمرز اینڈ دا پاکستانی اسٹیٹ آر بوتھ ویری ریلکٹنٹ ٹو امبریس ایگریکلچر ٹیکنالوجی, فرام اریگیشن ٹو سیڈ کوالٹی وغیرہ وغیرہ, وہ خود کرنا ہی نہیں چاہتے اس میں. ایک یہ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ دوسرا ایک اور بھی کہا جاتا ہے کہ ون آف دا ریزنس فار دا ڈکلائن ان کاٹن پروڈکشن از پالیٹکس, بیکاز ایک کہاوت ہے کہ شوگر از آلویز ان پاور ریگارڈلیس آف وچ پارٹی از ان گورنمنٹ. تو اور شوگر کی جو کراپ ہے وہ بہت واٹر انٹینسو ہوتی ہے, تو پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کی شوگر ملیں بھی ہونی چاہیے. تو بہت سارا لینڈ از ناؤ ہیلڈ کیپٹیو بائی دی پولیٹیکل ایلیٹ, پروڈکٹیو لینڈ, اینڈ اٹ ہیز بین ڈائیورٹیڈ اوے فرام کاٹن ٹو تھنگس لائک شوگر کین. کیا یہ دونوں باتیں صحیح ہیں, فرام امبریسنگ مطلب ڈس ریگارڈ فار ٹیکنالوجی اینڈ پولیٹیسائزیشن آف پروڈکٹیو لینڈ, پولیٹیکل کیپچر آف پروڈکٹیو لینڈ؟ آپ کی پہلی بات ٹھیک ہے, ڈس ریگارڈ فار ٹیکنالوجی اینڈ R&D. آپ کی دوسری بات شاید تھوڑی سی میتھ ہو, اور ہماری بدقسمتی کہ بزنس مین, انڈسٹریلسٹ, ٹیکسٹائل انڈسٹریلسٹ اینڈ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بزنس مین آپ کی پارلیمان اور اسمبلی میں نہیں ہیں. جس طرح شوگر ملرز ہیں, ایکول نمبر آف شوگر ملرز حزب اقتدار اینڈ حزب اختلاف میں ایٹ اے ٹائم رہتے ہیں. اینڈ اس پہ ہماری کافی ڈبیٹ ہوئی ہے. میرے اپنے کئی شوگر انڈسٹری سے دوست احباب جاننے والے ہیں, تو میں کسی کی ان کی فیلنگز مجروح نہیں کروں گا, لیکن ایک تھوڑا سا ان کو جو ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی جو چین ہے وہ بڑی شارٹ ہے. اچھا, ان کی چین شارٹ اس سینس میں کہ فارمر ہے, اور فارمر کے بعد پھر شوگر مل ہے, بیچ میں غلہ منڈی کا کانسیپٹ, آڑتیوں کا کانسیپٹ, گنا اسٹور کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. چونکہ ان کی چین اتنی شارٹ ہے, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے 30 سالوں میں اتنی سیڈ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا, کیونکہ یہ ان کا ڈائریکٹ را مٹیریل ہے. یہ ایسا را مٹیریل ہے, نہ آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں آلو کی طرح یا فروٹ کی طرح. انہوں نے اتنا R&D کی ہے بیج میں کہ اگر انہوں نے 300 قسم کے بیج ذمہ دار کو ڈیولپ کر کے دیے یا منگوا کے دیے, تو ان میں سے 2 یا 3 بیج ہٹ ہو گئے. باقی بیج اگر فیل ہو گئے تو وہ 2-3 بیج ہٹ ہونے کی بیسس پہ شوگر کین پروڈکشن اس ملک میں یا پوری ہو جاتی تھی یا سرپلس ہو جاتی تھی. اینڈ پلس چینی ایک ایسا آئٹم ہے جو ریئرلی شاذ و نادر ایکسپورٹ ہوتا ہے. ایکسپورٹ ہوتا بھی ہے تو سبسڈی کے ساتھ ہوتا ہے, تو ڈومیسٹک آئٹم ہے. چونکہ یہ دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہے, اور چینی آپ کی تقریباً ہر بیسک آئٹم میں جاتی ہے, چاہے مٹھائی ہے, چاہے آپ کے میٹھے ہیں, چاہے چائے ہے, تو اس کی میس کنزمپشن ہے. اب آ جاتے ہیں ٹیکسٹائل پہ. ہماری چین ہے بہت لمبی. فارمر ہے, فارمر کے بعد پھر غلہ منڈیاں آتی ہیں, کیونکہ کاٹن اسٹور بھی ہو سکتی ہے فار اے پیریڈ آف ٹائم. غلہ منڈیوں میں آڑتی بھی ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جننگ آتی ہے, پھر اس کے بعد اسپننگ آتی ہے. تو ہمارے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی تھی کہ اگر ہماری کراپ فیل ہو گئی ہے تو ہم امپورٹ کر لیں گے. اس پروسیس میں سر ہماری سکسیسو کراپ فیلیئرز میں پاکستان ہیز بیکم سم ٹائمز دا ورلڈز لارجسٹ امپورٹر اینڈ آفن دا سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر آفٹر چائنا. اور ہم سب کو تجربہ ہو گیا امریکن کاٹن, آسٹریلین کاٹن, برازیلین کاٹن,
ایسٹ افریقن، ویسٹ افریقن، Tried ٹرکش، افغانی کاٹن امپورٹ کرنے میں، اور اسے کس طرح بلینڈ کر کے چلانا ہے یا 100% چلانا ہے. تو انفارچونیٹلی بائی دا ویری نیچر آف آر بزنس، یس میں یہ ریکٹ پہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ شاید ہمیں پتہ ہوتا کہ اگر ہمارے فارن ریزروز کتنے ڈپلیٹ ہوں گے اور ہماری اسٹیٹ آف انڈسٹری کدھر جائے گی، تو شاید جو آج ہم کام کر رہے ہیں SIFC یا گرین پیس انیشیٹو کے ساتھ مل کے، یہ شاید ہمیں کئی سال پہلے سٹارٹ کر لینا چاہیے تھا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہماری فارمنگ یا جننگ کمیونٹی اس ٹاپک کو نہیں ٹیک اپ کریں گے اپنے را مٹیریل کی خاطر. لیکن ہم نے اب اس کو ٹیک اپ کر لیا، اینڈ وی ہوپ فار ریوائول آف کاٹن کراپ. جہاں FIRA کٹتی تھی ارلی سوئنگ پہ، ہم نے اس چیز کو ختم کروایا ہے. انفارچونیٹلی سر ہماری کراپ آ جاتی ہے سب سے پہلے دنیا میں، کیونکہ ہم گندم کی کٹائی کے بعد اسی ایریا کو کاٹن کی کلٹیویشن میں یوز کرتے ہیں. گندم کی کٹائی کے ٹھیک 3-3.5 مہینے بعد ہماری کراپ آ جاتی ہے. اب جتنا پاکستان کلائمیٹکلی چیلنجڈ ہے اینڈ از ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز بائی کلائمیٹ ڈیزاسٹر، ہماری کراپ ایک دم سے گرمیوں میں آ جاتی ہے، جولائی، اگست، سپٹمبر، اینڈ اٹ از ایکسپوزڈ ٹو دا فل فورسز آف مانسون اینڈ نیچر. اینڈ اس میں ہماری کئی کراپس تباہ ہوئی ہیں. اینڈ جب بھی اتنی بارش ہوتی ہے، مانسون ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پنک بول ورم، وائٹ فلائی آتی ہے، جس کا ابھی تک ہم علاج نہیں ڈھونڈ سکے ہیں. تو ایک اس کا علاج ہے کہ آپ ارلی سوئنگ میں چلے جائیں یا آپ لیٹ سوئنگ میں چلے جائیں دوسرے کاٹن گروئنگ نیشنز کی طرح. دوسرا، آپ اچھے بیج انٹروڈیوس کریں، ریگولیٹر اپنا کام کریں، فیک سیڈ، فیک پیسٹیسائڈ کو ارجنٹلی بین کریں، فیک سیڈ اینڈ فیک پیسٹیسائڈ سیلر کو سزائیں دیں، کڑی سے کڑی سزائیں دیں، کیونکہ آپ ذمہ دار اینڈ فارمنگ کمیونٹی کے لائیولیہوڈ کے ساتھ اور ان کی ذریعہ معاش کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے سر. جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پرابلمس کیا ہیں، اس کے سولوشنس بھی بتا دیے، تو کتنا چانس ہے ان پہ کچھ ایکشن ہونے کا، یا یہ بھی انہی طرح رہیں گے کہ جی گورنمنٹ کو پتہ تو چل گیا لیکن شاید کبھی اس پہ عمل ہو جائے؟ میں سر اس میں نا کافی کریڈٹ اگین SIFC کو دوں گا، گرین پیس انیشیٹو کو دوں گا. اینڈ آئی تھنک فیڈرل لیول پہ ہمارے ابھی ریسنٹلی کافی انٹریکشنز ہوئے ہیں ود فیڈرل منسٹر فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر، نیشنل فوڈ سیکورٹی، رانا تنویر صاحب. تو ہی از ویری ویری آپٹمسٹک اینڈ ہی از ورکنگ ہارڈ. اینڈ ساتھ میں انہوں نے پروونشل لیول پہ بھی سندھ گورنمنٹ کو، پنجاب گورنمنٹ کو ساتھ لگا لیا. اینڈ وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ اس سال یو ول سی اے ریوائول آف کاٹن. اینڈ اس سال پچھلے سال سے فرق ہوگا بارنگ اینی نیچرل ڈیزاسٹر. وی آر کوائٹ آپٹمسٹک. لیکن ابھی بھی گورنمنٹ کو بہت کام کرنا ہے. گورنمنٹ کے اپنے بنائے ادارے جس طرح پاکستان کاٹن سیس، یہ سارے یہ بالکل فیل ہو گئے ہیں. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. میں یہ چیز ریکٹ پہ کہتا ہوں، ورنہ 1500-2000 سیڈ سیلر کا کوئی کام ہی نہیں تھا، اسپیشلی فیک سیڈ سیلر، فیک پیسٹیسائڈ سیلر کا اس ملک میں. تو ریگولیٹر اپنے کام میں فیل ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی اتنی امپورٹنٹ کیش کراپ کو، جس کو وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے فار اے ریزن، تباہی کے دہانے پہ لے گئے. امریکہ میں کراپ بڑھ رہی ہے، برازیل میں کراپ بڑھ رہی ہے، ایسٹ افریقہ، ویسٹ افریقہ میں کراپ بڑھ رہی ہے. چائنا اپنی کراپ بڑھانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ چائنا دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے، اور وہ کھانے پینے کی اشیاء کو جو آپ کے منہ کے اندر جانی ہے ایز اپوز ٹو جو آپ کے جسم کے اوپر جانی ہے، ان کو پرائیورٹی دے رہا ہے. تو سر ہمیں ان چیزوں کو بڑا سیریسلی دیکھنا ہے. آسٹریلیا ایک بڑا بیرن ایرڈ جگہ ہے، ان کی کراپ بڑھ رہی ہے، تو ہماری کیوں نہیں بڑھ رہی؟ یہ سر ہمارے اپنے سارے قصور ہیں، اور ہمیں خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہمیں ان سارے چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے. اینڈ دا فکسز آر ویری سمپل، جو میں نے آپ کو سارے بتایا. ایک اور I'm sorry we are dumping questions on you because بہت سارا کچھ Most آپ سے پوچھنے کا welcome, sir. ایک ہم اور چیز کے بارے میں ایپٹما کیا رائے لینا چاہیں گے which is GSP Plus اسکیم. 2-3 سوال اس میں اکٹھے بنتے ہیں کہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ کنٹریز لائک بنگلہ دیش لیفٹ اس بیہائنڈ کہ انہوں نے اپنے آپ کو سکسیزفلی لیسٹ ڈیولپڈ نیشنز کے اندر کیٹیگرائز کروا لیا تھا ایٹ دا رائٹ ٹائم، اور پھر ان کو کنسیشنس مل گئے تھے، اور پھر انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا. کنسیشنس تو ہمیں بھی ملے تھے، چلو تھوڑا لیٹ ملے تھے. اور ایک تو یہ سوال ہے کہ اس میں حکومت کا کتنا پش تھا، اور ایک انڈیویجول کا جو اس وقت کے گورنر صاحب تھے ان کا کتنا پش تھا. بعد میں جب GSP پلس کا کنٹینویشن کا ایک سوالیہ نشان اس پہ آیا، تو پھر ایک انہی انڈیویجول کا کتنا کردار تھا اور حکومت کا کتنا کردار تھا، کیونکہ جب ہم اس کو کور کرتے تو لگتا تھا کہ گورنمنٹ وازنٹ ریئلی ٹو انٹرسٹڈ اینڈ دیر واز جسٹ ون انڈیویجول جو اپنے پرسنل انیشیٹو پہ کیے جا رہے تھے. اور تیسری بات یہ کہ کیا یہ سچ ہے
کہ اب اس وقت الارم بیلز آر رنگنگ کہ شاید کوئی خطرہ ہو کہ جی ایس پی پلس کی ایکسٹینشن مائٹ بی رننگ انٹو سم پرابلمس. از دس ٹرو؟ تو یہ کچھ 2-3 سوال ہیں. سر اس میں نو ڈاؤٹ آپ بالکل صحیح پہنچے. میں اس میں سابقہ گورنر سرور صاحب کو چودھری سرور صاحب کو پورا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایکسپیرینس ایز اے ممبر آف EU پارلیمنٹ اینڈ ایز اے ممبر آف دا برٹش پارلیمنٹ اینڈ جتنے ان کے ریلیشن شپس کلٹیویٹ ہوئے تھے ود EU پارلیمنٹیرینس پورا لابی کیا. اپنے خرچے پہ جاتے تھے اور اپنے خرچے پہ جاتے تھے, بار بار جاتے تھے. حکومت ان کو زیادہ اس پہ نہیں کر رہی تھی. آپ کی فورن جتنی مشنز اینڈ ایمبیسیز تھی ان میں کمرشل اٹیشیز کاؤنسلرس کو بھی انوالو کرتے تھے لابینگ میں. انہوں نے اپنی نیٹ ورکنگ کے تھرو آپ کو جی ایس پی پلس دلوایا. جی ایس پی پلس جب آپ کو ملا 2013 کے اخیر 2014 کے شروع میں, اٹ واز فار اے پیریڈ آف 10 ایئرس. اب سر اس سے ہوا کیا کہ ہماری نمبر 1 روایتی مارکیٹ ایکسپورٹ مارکیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہوتی تھی. جب سے ہمیں جی ایس پی پلس جب ملا تو اس وقت یورپ 27 ملکوں پہ مبنی تھا. آج یورپ 26 ملکوں پہ مبنی ہے ڈیو ٹو بریکسٹ. تو وہ 26 ممبر یورپین یونین ٹریڈنگ بلاک بیکیم یور نمبر 1 مارکیٹ اینڈ یو ایس اے بیکیم یور سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ. آپ کی اجتماعی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا 37% EU جاتا ہے اینڈ اس وقت 32% آپ کا یو ایس اے جاتا ہے, اور اس کے بعد جتنے پورشنز رہ جاتے ہیں وہ پھر یو کے, چائنا, اس طرح. تو نو ڈاؤٹ سر اس کا بہت فائدہ ہوا آپ کو. پوری یورپین مارکیٹ آپ کی کھلی. ہمارے ایکسپورٹرز نے اس پہ بہت محنت کی, ڈفرینٹ مارکیٹس میں گھسے, اپنی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرائی اینڈ وہ پروڈکٹ آپ کی ادھر بہت ویل ایکسیپٹ ہوئی. اینڈ دیٹ از اے رے آف ہوپ کہ آپ مزید اپنی ایکسپورٹ کتنی بڑھا سکتے ہیں. اب آپ کے سوال کا دوسرا پارٹ کہ کیا یہ خطرے میں ہے یا نہیں ہے. ایک دفعہ تو سر یہ ایکسٹینڈ ہوا ہے, لیکن یہ ابھی جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ پروبیشنری ایکسٹینشن پہ آپ چل رہے ہیں, کیونکہ اس کا 10 سال کا ٹینیور تو ہو گیا ختم 2024 میں. تو یہ ایکسٹینڈ ہوا. اب 30 جون یا جون 2025 میں اس کا ایک فارمل ریویو آ رہا ہے اور اس کی ایک پراپر رینیول آ رہی ہے. اس پراپر رینیول کے لیے ہمیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کے کنونشنز, ورک پلیس کمپلائنسز, انوائرمنٹل پولوشن ریلیٹڈ کمپلائنسز, یہ ساری چیزوں کو فلفل کرنا ہے. اور ہماری جو کنٹری پرسیپشن ہے ویزا ویز ہیومن رائٹس اینڈ باقی چیزیں, ہمیں وہ بھی ان کو بھی اسٹریم لائن کرنا ہے. تو وی ہیو اے لاٹ آف ہوم ورک ٹو ڈو بٹوین ناؤ اینڈ جون. دیر از این EU کمشنر, EU ambassador sitting in Islamabad who has rung these alarm bells. So between now and then, the federal government and the provincial governments have a lot of work to do for renewal, a whole new GSP plus program. It's not a given and you need to lobby for it very hard. آپ کو اپنی جتنی foreign missions and embassies ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, EU parliamentarians کو انگیج کرنا ہے, ان سے آپ نے ان گنت دفعہ بٹوین ناؤ اینڈ جون آپ نے ان سے ملنا ہے, انگیج کرنا ہے, ان کو ادھر بلانا ہے, ان کو اپنی انڈسٹریز چلتے دکھانی ہے, فلرش کرتے دکھانی ہے ود آل کمپلائنسز, ورک پلیس, انوائرمنٹل, لیبر وائز, وہ ساری آپ نے انہیں چیزیں دکھانی ہیں, ان کو پروو کرنا ہے. سو آل از ناٹ ڈوم اینڈ گلوم. آئی تھنک دیر از اے گڈ چانس. اینڈ آپ کی جتنی اپوزیشن ہے ان EU پارلیمنٹیرین, بیکاز ہمیشہ آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں, تو وہ بہت لابی بھی کرتے ہیں آپ کے خلاف. آپ نے ان کو نیوٹرلائز بھی کرنا ہے اور ان کو آن بورڈ لینا ہے کہ پلیز ڈو ناٹ اپوز اس. لینا ہے یا لے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور آر دے کاؤنٹنگ آن میکنگ اے لاسٹ منٹ فون کال ٹو چودھری سرور اگین دس ٹائم, بیکاز یہ ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہے نا. کیونکہ اگر GSP پلس جاتا ہے تو آپ کی یورپین آؤٹ ریچ جاتی ہے, تو آپ کی ایکسپورٹ ارننگز جاتی ہیں, پھر آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, پھر آپ IMF کے اس کے پروگرام کے دوران فال کر سکتے ہیں. تو از somebody taking action on this in Islamabad یا ابھی سوچ رہے ہیں کرنے کا؟ سر میرا خیال ہے اس پہ فیڈرل گورنمنٹ از ورکنگ, اینڈ میری تو فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کے پروگرام کے توسط سے التجا ہوگی کہ چودھری سرور صاحب کو پھر سے آن بورڈ لینا ہے تو بالکل لیں سر. کہتے ہیں ٹو از اے ٹرینڈ, اور 2 دفعہ تو وہ سکسیسفلی کر چکے ہیں, بالکل سیلفلیسلی کیا انہوں نے کافی. بالکل And he has the contacts and he has the track record, so بالکل سر. maybe he can be commissioner for Sir, GSP plus. Sir, why not? I think it's a very good idea. Maybe Chaudhary Sahab is also listening, sir. تو ہم دوسرا ایک اور ایک ویری کوئک کویسچن,
one of the biggest problems with us is consistency of policies, lack thereof rather. تو کیا ایس آئی ایف سی کے آنے سے یہ والا مسئلہ حل ہوا ہے؟ بیکاز a lot of sectors are beginning to say کہ there is now a little bit more a little bit of consistency coming ہے، مطلب کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے ایپٹما میں بھی فیل ہو رہا ہے؟ سر ہم ایس آئی ایف سی سے کافی دفعہ انگیج کر چکے ہیں جنرل سرفراز صاحب سے، اینڈ ہی از اے ویری اپ رائٹ مین اینڈ ہی ہیز ایگریڈ ود اس آن آر ایشوز، اینڈ انہوں نے ہمیشہ ہمیں ٹائم دیا، اینڈ ان کی ٹیم نے بھی ہمیں ٹائم دیا. تو ہم ایس آئی ایف سی کا رول اپریشیٹ کرتے ہیں. پرابلم سر آپ کی بیوروکریسی ہے، جو میں نے سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے شروع میں ہائی لائٹ کیا، which can never be solved. which can never be solved and can never actually wake up and realize کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اینڈ اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو وہ تھرو ایکسپورٹ اینڈ تھرو لارج اسکیل انڈسٹریلائزیشن ہونا ہے. جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے، اینڈ آئی تھنک ایک فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے کہ 1600 ارب کے پی ایچ ڈی پی کا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کر سکیں گے، آپ اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکیں گے. جتنا یوتھ پڑھ لکھ کے ورک فورس میں آنا چاہ رہا ہے ان کے لیے اگر امپلائمنٹ کے مواقع نہیں ہوں گے، ان کے لیے روزگار نہیں ہوگا، تو ایک ڈسولوشنمنٹ کریٹ ہوگی. پھر اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے لالیسنس، امیگریشن، یہ ساری چیزیں ہوں گی جس طرح آپ نے دیکھا ہے. تو سر ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے. وی آر کیپیبل کہ ہم ان کو روک سکیں. از دا ول دیئر اور ناٹ، اس چیز پہ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ اسلام آباد ہیز ٹو ورک ویری ہارڈ ٹو ریورس دس ٹرینڈ اینڈ ٹو اسٹاپ اٹ ایز اٹ از. ایس آئی ایف سی کا ادارہ سر بہت اچھا ہے. ہم وہاں جا کے اپنے گلے شکوے پیش کرتے ہیں اور میرٹ پہ پیش کرتے ہیں، اینڈ وہ ہمیں سنتے ہیں، اینڈ وہ پھر کنسرنڈ کوارٹرز، کنسرنڈ منسٹریز کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. 1 سال تو ہمیں یہی کہا گیا کہ آئی ایم ایف ملک کو بینکرپسی سے، ڈیفالٹ سے نکالنا ہے، اسٹیبلائز کرنا ہے. اب آپ کی اکانومی سر اسٹیبلائز ہو رہی ہے، شرح سود 22 سے 12 پہ آ گئی ہے. ہم امید رکھتے ہیں ود انفلیشن ان سنگل ڈیجٹ، ریئل انفلیشن اینڈ ریئل انٹرسٹ کا آپ نے بھی اکنامکس 101 میں پڑھا ہوگا، آپس کا فرق بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ریئل انفلیشن 6 سے 7% کے درمیان آ گئی ہے تو دیر از نو ریزن وائی آنے والی 2-3 مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگز میں ہم 8 سے 10% پہ کیوں نہ آ سکیں. ابھی تک ایپٹما کافی ڈس اپوائنٹ ہوا انٹرسٹ ریٹ کٹ سے، بیکاز جو آپ لوگ ریکمینڈ کر رہے تھے اس سے تو تھوڑے ہی ہوئے ہیں. آر یو ایکسپیکٹنگ لارجر کٹس گوئنگ فارورڈ یا یو ڈو ناٹ وانٹ لارجر کٹس گوئنگ فارورڈ؟ اگر دیکھیں میں فائنانس منسٹری اسٹیٹ بینک کے پرسپیکٹو سے دیکھوں تو دیر از اے کیس ان دیئر فیور where they want to see in low inflation last longer. So they cannot drastically cut interest rates, but to kickstart the economy, drastic rate cuts would have benefited a lot. ٹیبل کے اس سائڈ پہ بیٹھ کے دے وانٹ ٹو سی کہ یار آئل پرائس جو ہمارا سب سے بڑا امپورٹ ہے، آئل اینڈ گیس، وہ ایک بینڈ وڈتھ میں اسٹیبل رہے گا تاکہ لوگوں کو ایک سرٹن لیول پہ پیٹرول ڈیزل ملتا رہے. اس میں کوئی ڈیو ٹو گلوبل رشیا یوکرین وار یا سیریا فیکٹر یا اینی ادر گلوبل ایشو آپ کی سب سے بڑی امپورٹ میں پرائس اسپائکس تو نہیں آئیں گے وچ ول اگین لیڈ ٹو انفلیشن اسپائکنگ. سو آئی تھنک دے وانٹیڈ ٹو سی دیٹ there is enough empirical data کہ oil prices have remained low to stable, and this is favorable for a country like Pakistan جس کی inherent import اس کی ایکسپورٹ سے almost 1.25 سے 2 گنا زیادہ ہے. تو ہمیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سر there is only one way. آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، اپنی انڈسٹریلائزیشن بڑھائیں، اپنے ہی بزنس مین کو، اپنے انڈسٹریلسٹ کو سر آپ انکریج کریں. ایسی پرو انویسٹمنٹ پالیسیز لائیں کہ وہ اس ملک میں انویسٹ کریں، نہ وہ بیچارے اس کو ڈرائیں دھمکائیں مختلف اداروں کے تھرو کہ وہ یہاں سے پیک اپ کرے، اپنی صنعت بند کرے. اور اس کے ساتھ سر خالی یہ میں لارج اسکیل انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا یا ایپٹما ممبرس کی، آپ کی جتنی ان آرگنائزڈ انڈسٹری ہے، ویدر اٹس کراچی، ویدر اٹس فیصل آباد، جھنگ، حافظ آباد، جہاں آپ کی آٹو پاور لوم لگی ہوئی ہے، وہ بھی تباہی کے دھیانے پہ کھڑی ہے، اینڈ وہ بہت ساری بند ہو رہی ہے، اسکریپ ہو رہی ہے. ایک وقت تھا سر جب یہی انڈسٹری پہلے بند ہوئی تھی تو یہاں سے یہ لومیں بنگلہ دیش گئی تھیں اینڈ وہاں انسٹال ہوئی تھیں فار بیسک فیبرکس. آج سر پھر وہی ٹائم آ گیا، اگر بنگلہ دیش واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، جو کہ ابھی تک پوری طرح سے کھڑا نہیں ہوا، تو دین وی آر اسکروڈ. تو دس از دا ٹائم ویئر وی گیٹ آر ایکٹ ٹوگیدر. Before we get to your own profile, one last question.
How worried are you about the currency market? ابھی تو stable ہے ہمارا روپی لیکن بڑا بری طرح rattle ہو چکا ہے which leads one to believe کہ it can go haywire again. And number two کہ کیوں آپ کے خیال میں اتنا historic devaluation کہہ لیں collapse کہہ لیں اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ اتنی اوپر نہیں نچ ہوئی؟ حالانکہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا, more than a few percentage points تو ہونا چاہیے تھا. اگر 40-45% collapse in the currency تھا so there should have been more than a 1-2% jump in overall exports. آپ کے خیال میں یہ کیوں تھے؟ And again, going forward, do you expect the currency market to remain stable? Because again, we are one crisis away from another going haywire all over again. دیکھیں سر, جب میرے فادر نے اس کنٹری میں صنعت لگائی تھی نا تو $1 کے اگینسٹ 9 سے 10 روپے ملتے تھے. یہ 89 سے 90 کی بات ہے. آج 279 280 ملتا ہے. یہ ہم کوئی 308 انٹر بینک اینڈ 325 328 اوپن مارکیٹ سے ریورس ہو کے 279 280 پہ آئے. اینڈ فی الحال یہ ایکسچینج ریٹ اسٹیبل ہے, دو دیر از پریشر. اس میں سر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اسٹرکٹ فارن کرنسی کنٹرول میجرز نہیں لائیں گے نا, آپ جو مرضی کر لیں آپ اس کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے. اٹ از نو ہڈن سیکرٹ کہ اربوں روپے کی ہنڈی حوالہ بدلہ ٹیٹیاں پاکستان سے ہو رہی ہیں دبئی کے پراپرٹی ڈیولپرز کے اکاؤنٹس میں, اربوں روپے کے ڈیلی ہو رہی ہیں. تو جب تک ہم نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کرنا, یا آپ نے اگر ٹریول کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ سے ڈالر لینے ہیں تو سر یہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسرا میں اس میں کافی کریڈٹ فارمر کیئر ٹیکر کامرس منسٹر صاحب گور اعجاز صاحب کو دیتا ہوں, جنہوں نے جب وہ پوسٹ سنبھالی تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ ویئر از دی ایلیفنٹ ان دا روم, ویئر از دی انویزیبل ایلیفنٹ. یہ ہماری کرنسی پہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے. یہ جو ایک ساری مانترا بنا ہوا تھا کہ آپ اور میں ڈالر خرید کے اپنے بستر کے نیچے رکھ رہے ہیں, وہ انکریکٹ تھا. ایکچولی سر جس پہ آپ احسان کرتے ہیں اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے. یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا سر, اس نے ہماری کرنسی کو بہت بری طرح سے متاثر کیا. یہ $1.5 بلین سے زیادہ کی فیسیلیٹیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیشن دی تھی کہ آپ نے جو منگانا ہے, چونکہ آپ لینڈ لاک کنٹری, آپ کا کوئی سی پورٹ نہیں ہے, اور آپ کے آس پاس جتنے پڑوسی ملک ہیں آپ کے اوپر یا آپ کی سائڈ پہ, ان کے پاس نہ ٹرانسفارمر بنتا ہے, نہ چینی بنتی ہے, نہ گندم بنتی ہے, نہ کپڑا بنتا ہے, نہ ادویات اس کوانٹم میں ہیں جس طرح پاکستان میں. پاکستان کا چونکہ ایک نیچرل لینڈ بارڈر ہے, ملٹیپل لینڈ بارڈرز ہیں, ویدر اٹس ترخم, ویدر اٹس چمن بلوچستان سائڈ سے یا کے پی سائڈ سے, اینڈ ایک اسٹریٹ لائن ہے فرام کراچی ٹو افغانستان. تو ہم نے ان کو یہ فیسلٹی دی کہ آپ کی ہر چیز ڈیوٹی فری امپورٹ ہوگی اینڈ اس پہ کوئی ڈیوٹی ٹیکسز چارج نہیں ہوں گے. اس کو سر انفارچونیٹلی انہوں نے بھی مس یوز کیا اور ہمارے اپنے لوگوں نے بھی مس یوز کیا. اینڈ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو $1.5 بلین کا ہونا چاہیے تھا, یہ بڑھتے ہوئے 7.2 7.3 بلین پہ چلا گیا. تو اس کو جب کیئر ٹیکر کامرس منسٹر صاحب نے کرب کیا اینڈ روکا, تب آپ نے کرنسی کا ریورسل دیکھا. تو میں تو سر اس چیز کو آن ریکارڈ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس وقت سے یہ کرنسی آپ کی ریورس ہونا شروع ہوئی اینڈ اس کی ڈی ویلیویشن رکی, ورنہ دیر واز نو اسٹاپنگ فردر ڈی ویلیویشن آف دس کرنسی. سو ہمیں سر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کھویا کیا پایا. وہ بھی ٹھیک ہے, افغانی ہمارے ہی بھائی ہیں, لیکن اس ٹرانزٹ ٹریڈ کو جتنا مس یوز انہوں نے بھی کیا اور ہمارے امپورٹرز نے بھی کیا, اس کی وجہ سے ہم یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو انشور کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو کنٹرول کریں, آپ اسٹرکٹ کرنسی کنٹرول میجرز لائیں, جس طرح پڑوسی انڈیا میں, پڑوس بنگلہ دیش میں یا چائنا میں ہیں. آپ ڈیجیٹلائز کریں اپنی اکانومی کو. آپ کسی کو ڈالر چاہیے, پاؤنڈ چاہیے, یورو چاہیے ٹریولنگ کے لیے یا بچوں کی فیسیں دینے کے لیے یا میڈیکل ایکسپینس کے لیے, وہ جائے بینک ایفیڈیوٹ دے یا فیس چلان دے یا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں مجھے 10 15 20 ہزار ڈالر چاہیے, بینک سے لے. سر اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ کیوں آپ نے ایک اتنا بلیک ایریا کھلا رکھا ہے فار منی لانڈرنگ اینڈ سینڈنگ آف فنڈس ابراڈ؟ کیوں آپ نے یہ رکھا ہوا؟ اس کو سارے کو ڈیجیٹلائز کریں, اسے بینکس کے تھرو لے کے جائیں. واٹ اسٹاپنگ؟ اسٹیٹ بینک کر سکتا ہے سر. اور آپ کے خیال میں ایکسپورٹس کیوں نہیں زیادہ بڑھی روپی کی ڈی ویلیویشن سے اتنی زیادہ؟ سر ایکسپورٹس اس لیے نہیں بڑھی کہ جتنا روپی ڈی ویلیو ہوا اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 2 سالوں کے اندر آپ کی ان پٹ کاسٹ ڈبل ہو گئی. آپ کا فائبر ڈبل ہوا, آپ کی بجلی ڈبل ہوئی, آپ کی گیس ڈبل ہوئی, آپ کی ٹیکسیشن ڈبل ہو گئی. تو وہ جتنا تو ڈبل سے زیادہ ہی ہو گئی, ڈبل سے زیادہ ہی ہو گئی. اور جتنا اس میں ہماری سیلریڈ کلاس پسی ہے, عام بندہ پسا ہے,
پلس ایک گلوبل سلمپ بھی چل رہا تھا. اس گلوبل سلمپ کی وجہ سے ٹیکسٹائل پروڈکٹ ڈیمانڈ ریڈیوسڈ. سو دیر فار سر ڈی ویلیویشن از نیور دی آنسر. ڈی ویلیویشن از آلویز اے ٹیمپریری سولوشن. ان اے کنٹری جہاں آپ کی امپورٹ زیادہ ہے, آپ کی ایکسپورٹ کم ہے, ڈی ویلیویشن از اونلی اے شارٹ رن بینیفٹ. لانگ رن میں وہ انفلیشن, مہنگائی اینڈ ایکسپینسو کانسیکوینسز اپنے ساتھ لاتی ہے, اینڈ انسرٹنٹی. کامن صاحب, گیٹنگ ٹو یور پرسنل پروفائل, میرا ایک کویشچن ہے. آپ کا بچپن یو اے ای میں گزرا, آپ کی پڑھائی باہر ہوئی, آپ کا بزنس ایکسپیرینس باہر بھی رہا, یہاں پہ بھی رہا. تو آئی ہیو اے کویشچن فار پیپل لائک یو. اگر آپ کا بچپن یہاں پہ گزرا ہوتا, اگر آپ کی پڑھائی بھی یہاں پہ بھی ہوتی, اگر آپ کا سارا ورک ایکسپیرینس بھی یہاں پہ ہوتا, تو کیا آپ چیئرمین ایپٹما تک رائز کرتے؟ کیا آپ کی اویئرنیس, آپ کا ایکیومن اتنا ہوتا؟ یس اور نو؟ سر میرا خیال ہے شاید میں جو میرے نصیب میں لکھا تھا اینڈ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی وہ ہوتا. انسان صرف ایک حد تک کوشش کر سکتا ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نصیب تو ہوتا ہے. کروا دیتا, لیکن کیا ہمارا انفراسٹرکچر, کیا ہماری اسکولنگ, کیا ہماری انڈسٹری, کیا ہماری انوائرمنٹ, کیا ہماری ریگولیشنس اس میں ایک پارٹ پلے کرتی ہیں, یا ڈسپائٹ دیم ہوتا؟ میرا خیال ہے سر جو لکھا ہوتا ہے نصیب میں وہ ملتا ہے. آئی تھنک لکھا ہوتا ہے قسمت میں. اینڈ میں پبلک سروس میں ویسے ہی کافی ایکٹیو رہا ہوں. 6 سال میں لیسکو بورڈ پہ رہا ہوں 2010 سے 2016 تک. پھر میں 2 سال ایف بی آر کی کمپلینٹ ریزولوشن کمیٹی پہ بھی رہا ہوں. اینڈ ایپٹما کے ساتھ میں پچھلے 7-8 سال سے منسلک تھا ایز اے ممبر آف زونل کمیٹی, زونل مینجمنٹ کمیٹی, ممبر آف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. پھر میں ایپٹما نارتھ زون جہاں ہم بیٹھے ہیں پنجاب اینڈ کے پی, میں اس کا ٹریجرر بھی رہا, میں اس کا وائس چیئرمین بھی رہا, پھر میں اس کا سینئر وائس چیئرمین بھی رہا 2 سال. پھر میں اس کا چیئرمین نارتھ زون بنا. اب میں اپنے سارے کولیگز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے سینئرز کا, کولیگز کا, انڈسٹری ایٹ لارج اینڈ ہمارے پیٹرن ان چیف کا, کہ انہوں نے مجھ میں اتنا کانفیڈنس تھا ان کا کہ دے ایلیویٹڈ می ٹو فائٹ فار دی انڈسٹری فرام دا فرنٹ اینڈ ٹو لیڈ دس کاز. اینڈ بے شک میں چیئرمین ایک بہت مشکل وقت پہ بنا ہوں جب اتنی ایشوز ہر طرف سے کمپاؤنڈ ہوئے ہیں, لیکن سر ہم ہمت نہیں ہاریں گے. مایوسی کفر ہے, اور جتنا مجھ میں ہوا میں اپنے کولیگز کو, اپنے انڈسٹری برادرز کو ساتھ لے کے چلوں گا. اینڈ آئی ول فائٹ فار دیئر ایشوز ٹل دا ویری اینڈ. کچھ ہو نہ ہو اپنی طرف سے سر میں کوئی اسٹون انٹرنڈ نہیں چھوڑوں گا, میں کوئی کوشش, کوئی کاوش نہیں چھوڑوں گا. کیا آپ نے اپنا کوئی بینچ مارک رکھا ہے, سم تھنگ دیٹ کین بی کوانٹیفائڈ, دیٹ کین سرو ایز اے لٹمس ٹیسٹ, کہ آپ کامیاب ہو گئے یا نہیں ہوئے, کچھ ایسا رکھا آپ نے؟ سر ایک ٹیسٹ ہمارا تھا بجلی کی قیمت. تو بیفور آئی روز ٹو دا پوسٹ دیٹ آئی ایم ناؤ, یہ جنگ, یہ کیمپین گوہر اعجاز صاحب نے سٹارٹ کیا اگینسٹ آئی پی پیز, اور یہ آج سے نہیں کئی سالوں پہلے سے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا. جب انڈسٹری تباہی کے دہانے پہ جانا شروع ہوئی تو انہوں نے اس ایفرٹ کو فارملائز کیا. اینڈ جب when he became commerce minister, when he became part of the government and went to the other side of the desk and interacted with the other ministries, power division, petroleum, finance, then he realized کہ where lies the problem, and the problem was on the governmental side. So when he was no longer a caretaker minister, then he started this campaign, and وہ campaign انہوں نے selflessly لڑا. اینڈ اس کیمپین کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم 45 روپے کی بجلی سے آج 35 روپے کی بجلی پہ آ گئے ہیں. اب تھوڑا سا سفر اور رہ گیا پچھلے 30 سال کے خرابے کو, کیونکہ پہلی پاور پالیسی 94 میں آئی تھی نا, تب سے ہم یہ قوم بھگت رہی ہے 94 سے لے کے 2024 تک. تو 30 سال کا خرابہ سر ایک سال کے اندر ریورس نہیں ہو سکتا, لیکن جتنا ہم نے گراؤنڈ گین کیا, اینڈ چونکہ ایس آئی ایف سی ہمارے ساتھ ہے اینڈ انہوں نے ہمیں ایشورنس دیا ہے, اینڈ ہم نے یہ ایگریمنٹس ری نیگوشیٹ ہوتے دیکھے ہیں, اینڈ یہ پبلک ہوتے دیکھے ہیں تھرو ایس سی سی پی کمپنیز نے ڈکلیئر کیا کہ ہم ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ جا رہے ہیں, اور ہم اپنی کیپیسٹی پیمنٹ ادھر تک کیپ کر رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آر ایفرٹس ہیو ناٹ فالن آن ڈیف ایئرز, ان کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو کانسیکوینس ہوا ہے. سملرلی انٹرسٹ ریٹ پہ بھی ہم باقی سارے چیمبرز آف کامرس کو لے کے ایف پی سی سی آئی کو ساتھ لے کے چلے ہیں.
انہوں نے بھی آواز اٹھائی, ہم نے بھی آواز اٹھائی کہ جب انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے تو وائی آر آر انٹرسٹ ریٹ سو ہائی. اس میں گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے کہ گورنمنٹ نے جتنی انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے, جتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ ہوگا تو وہ لوکل بینکس کو کیا انہیں کو موٹا اور رچ کرتے رہیں گے. کیا یہ ملک کے ساتھ اور انڈسٹری کے ساتھ اور انٹرپرنور کے ساتھ ایک عام آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ تو سر یہ کچھ لٹمس ٹیسٹ ہیں. اب اس کے بعد اگلا لٹمس ٹیسٹ ہے بجلی کو ود ان 20 روپیز ود ان دا 20s لانا, 25 سے 27-28 روپے تک. ایک یہ لٹمس ٹیسٹ ہے جس دیٹ ول ٹیک ٹائم. انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لانا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, اور ای ایف ایس کی بحالی یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. میں سمجھ رہا ہوں سر اگر میں نے کامیاب ہونا ہے تو یہ 3 ٹارگیٹس ہیں, ان میں سے ہم کچھ بھی اچیو کر لیں تو آئی تھنک وی ول بی سکسیزفل. ون لاسٹ کویشچن سر, یہ باہر کی تعلیم کا میں اس لیے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے تھیوریٹیکل ایجوکیشن جیسے ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے یوٹیلیٹیرین ایجوکیشن, سم تھنگ یو کین ٹیک ٹو دا مارکیٹ, اسکلز یو کین ٹیک ٹو دا مارکیٹ. اینڈ بیسڈ آن یور ایجوکیشن, ڈو یو تھنک از ایپٹما پلئنگ اے رول اور کین ایپٹما پلے اے رول ان ٹرمز آف ووکیشنل ٹریننگ کہ اتنا سارا جو مین پاور ہمارے پاس ہے ان کو مارکیٹ اورینٹیڈ یوٹیلیٹیرین ٹریننگ دے کے تاکہ اسی ورک فورس کا ان ٹرائنگ سرکمسٹانسز آؤٹ پٹ بڑھایا جا سکے, سم تھنگ دیٹ کین بی کوانٹیفائڈ اینڈ میجرڈ. سر اس حوالے سے ایپٹما ورکس ویری کلوزلی ود ٹیفٹا اینڈ وی ورک ویری کلوزلی ود نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد اینڈ ایپٹما. We've been doing that for a while now, but Yeah. are you satisfied with the kind of results that we've had? I think more can be done and more will be done going forward. We have just been so occupied in firefighting and resolving all these issues that what we could have achieved and done could have been a lot more in terms of training and retraining workers for the garmenting industry, for bringing about a stitching revolution. دیکھیں آپ کا اور بنگلہ دیش کا کیا فرق ہے. بنگلہ دیش 47 سے 55 بلین ڈالر کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہے. ہم 12.5 بلین ڈالر سے اٹھ کے 19.5 پہ گئے, پھر واپس 16.5 پہ. وہ را مٹیریل نہیں بناتے, وہ اینڈ پروڈکٹ بناتے ہیں. وہ ہمارا ہی دھاگا, کپڑا, یارن فیبرک یوز کر کے, میجورٹی ہمارا ہی یوز کر کے اس کو کنورٹ کر کے ایک مہنگی پروڈکٹ بناتے ہیں. ہم نے اگر آگے ترقی کرنی ہے تو سر ہمارے یہاں ایک اسٹچنگ ریولیوشن آنا چاہیے, اینڈ ادھر ہزاروں گارمنٹ فیکٹریز لگنی چاہیے, اینڈ کنٹری پرسیپشن آپ کی ایسے ہونی چاہیے کہ ویسٹرنر, گورا, ان کے بائنگ ہاؤسز, یہ برانڈس, یہ سارے کے سارے ادھر آئیں اینڈ ہم سے مال خریدیں, اینڈ ہم سے ہنسی خوشی ایٹ افورڈیبل پرائسز مال خریدیں. تب یہ ملک آگے ترقی کرے گا, تب آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر آگے ترقی کرے گا. سو یس, دیر از روم فار مور ٹو بی ڈن ایز فار ایز لیبر اینڈ ہیومن ورک فورس از کنسرنڈ, اینڈ ان کی اسکل انریچمنٹ میں, اینڈ وی ول ڈو مور ان دس گوئنگ فارورڈ. Kamran Sahab, there's a lot to learn from you. There's a lot that needs to be done, that must be done, that is not being done, yet you keep reminding the government and you remain optimistic. So we'll be keeping an eye out on your performance, and we would like to invite you back sooner rather than later. Thank you very much for your time, sir. Thank you, Jafri sir. Thank you, sir. Thank you.